सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हुजूर को जो मेराज में खास बातें दी गई वो ये है कि हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया, क्योंकि मुस्नदे अहमद में ये हदीस सही मौजूद है। आका फरमाते राई तो रब्बी अज़्ज़ा वजल कि मैंने अपने रब को देखा। खसाइस कुबरा में इमाम सुयूती ने फरमाया कि यह हदीस सही है। इमाम अब्दुल रऊफ मुनावी ने फरमाया यह हदीस सही है। आका फरमाते मैंने अपने रब को देखा। हजरत तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं हम अहले बैत का मौक़िफ़ ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा अपने रब को देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम को 34 मरतबा मेराज हुई, 33 मरतबा रूहानी मेराज और 1 मरतबा जिस्मानी मेराज। जो मेराज हम मनाते हैं 27वीं शब को, ये जिस्मानी मेराज हुजूर जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। उसके अंदर बेशुमार हिकमत है। अल्लाह को देखा। अब बस हिकमत क्या है वो आपको बताऊं, गौर से सुने। हिकमत ये है, पहले उसका पस मंजर पेश करना चाहता हूं, फिर जितनी हिकमतें वक्त में गुंजाइश होगी पेश करेंगे। पहली हिकमत यह है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गुनाह देखकर रातों दिन रोते थे। उम्मत के गुनाह देखकर रातों दिन आंसू बहाते थे। अल्लाह ने फरमाया महबूब तूने उम्मत के गुनाह तो देखें, जरा मेरी रहमत भी आकर देख ले। तूने उम्मत के गुनाह देखें तब जरा मेरी रहमत भी आकर देख ले। और उसके बाद खास बात यह है कि जब तक के किसी फैसले के मुतालिक बातचीत ना हो जाए, एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। जज मौकिल के बारे में क्या फैसला करेगा, जब तक ये वकील को नहीं पता हो उस वक्त तक वकील भी लरसता रहता है। आप मुकद्दमात लड़ते रहते, कोर्टों में जाते रहते, और आपको मालूम है वकील की भी दिल की धड़कन तेज होती है। मेरा मुवक्किल सजा पाएगा या बाइज्जत बरी हो जाएगा। यह कब मामला होता है? जब तक जज का सामना ना हो। जज का सामना होगा, बहस होगी, बातें होगी, गुफ्तगू होगी, फिर जज के अपने मूड पर है, वो जो चाहे फैसला सुना दे, या तो बाइज्जत बरी कर दे या तो सजा सुना करके लॉकअप में डलवा दे या फांसी की सजा दिलवा दे या उम्र कैद की सजा दिलवा दे, जो चाहे कर दे। लेकिन जितना बड़ा मुजरिम होगा वकील के दिल की धड़कन उतनी तेज होगी। जज का मूड क्या है नहीं पता, जज ने फैसला क्या करना है नहीं पता, लेकिन कल फैसले का दिन है और उस दिन से एक दिन पहले जज और वकील तन्हाई में बैठकर गुफ्तगू कर लें तो अब मुजरिम भी बेफिक्र हो जाए, वकील भी बेफिक्र हो जाए। क्यों? इसलिए कि फैसले से पहले जज और वकील जब आपस में गुफ्तगू कर लें तो अब इनकी गुफ्तगू तो ये जाने, ये गुफ्तगू ओपन नहीं की जाती, लेकिन अगर ये मालूम हो जाए, अगर ये पता चल जाए कि जज और वकील की एक दिन पहले मुलाकात हुई है तो दुनिया भी कहती है टेंशन नहीं लेना, अखबारी नुमाइंदे भी कहते हैं टेंशन नहीं लेना, मुजरिम भी कहते हैं टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जज और वकील की बैठक हो चुकी है। और जो तन्हाई में बैठक हुई है तो फिर फैसला कोई बेहतर ही होगा। मिलाने के लिए नहीं कहता, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं। दुनियावी मिसाल देकर समझाना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, ये बुजुर्गों की सुन्नत है। बिला तशबीह बिला तमसील कयामत का दिन होगा, अदालत की कुर्सी पर खुदाए वादहू ला शरीक अपनी शान के मुताबिक जलवगर होगा। मूसा की उम्मत भी होगी, ईसा की उम्मत भी होगी, दाऊद की उम्मत भी होगी, अय्यूब की उम्मत भी होगी, यूसुफ की उम्मत भी होगी, जुल्करनैन की उम्मत भी होगी। अल्लाह अकबर, गोया के सारे अंबियाए किराम की उम्मतें वहां पर, जुल्किफ्ल की उम्मत भी होगी, अंबिया की उम्मतें मौजूद होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कि आज के जज का फैसला मेरी उम्मत के बारे
بارے میں کیا ہوتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، لیکن اللہ اکبر قیامت کے دن حضور کی زبان پر نفسی نفسی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قدرت نے کہا محبوب فیصلہ تو قیامت میں نے کرنا ہے اور تو نے وکالت کرنا ہے، معراج کی شب آجا بیٹھ کر کے بات کر لے تاکہ تیری امت کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا۔ معراج کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ میرے اللہ نے محبوب کو بلایا، حریم ناز میں بلایا، وہ اللہ جو اٹھنے بیٹھنے سے چلنے پھرنے سے پاک ہے، اتنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کے پھر کیا کہا پتہ ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ ہم نے جو باتیں کرنی تھی کر لی، اللہ نے نہیں بتائی، کسی نے نہیں بتائی، لیکن بات کیا ہوئی؟ حضور نے ایک بات بتائی اور اس کو سنیے اور جھوم جائیے، پھر معراج کا جشن کل منائیے۔ لوگ بڑے جشن مناتے ہیں، حضور کی معراج کا جشن نہیں مناتے، اعتراض کرتے ہیں جشن معراج پر۔ مناؤ حضور کی معراج کا جشن، نمازیں پڑھ کے مناؤ، فاتحہ کر کے مناؤ، خوشیوں کا اظہار کر کے مناؤ، آنسوؤں کی سوگات پیش کر کے مناؤ۔ اللہ نے محبوب کو کیا کہا؟ حبیب تیری امت گنہگار ہے اور میں غفار ہوں، قیامت کے دن تیری امت کے جرائم نہیں دیکھوں گا بلکہ حبیب تیرا چہرہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ تو محبوب کو بلایا گیا، حبیب آ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لیکن یہ بات تو بھی قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، بولو دیکھا، سوائے ہمارے حضور کے۔ ایک نبی نے تمنا کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ آپ بار بار سنتے رہتے، میں نے آج اس پہ کوئی تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو بتاؤں، ابن عباس کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا نا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ تو بہت اصرار کر رہا ہے مجھے دیکھنے کا، پہلے ایک کام کر، تو میری مخلوق کو دیکھ لے، میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا اس کو دیکھ لے، آپ بہت خوبصورت ہے، آپ کو دیکھ کر کون ڈرتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہے، لیکن جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں میں بعض فرشتے بہت خوبصورت ہیں، لیکن بعض فرشتوں کے چہرے ایسے ہیبتناک ہیں کہ دیکھیں تو حالت خراب ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں ایک موت ہے، موت کا فرشتہ ایک ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں، جانتے ہیں اسرائیل کو؟ اسرائیل کو جانتے ہیں؟ ایک موت کا فرشتہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری معلومات اور میری دانست میں آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام بھی اسرائیل نہیں رکھا، لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کا نام بھی کسی نے نہیں رکھا، کیونکہ وہ ہے ایک ہی فرشتہ اسرائیل، لیکن اس کا حال یہ ہے نیکوں کے پاس آتا ہے تو خوبصورت بن کر آتا ہے، اور جب گنہگاروں کے پاس آتا ہے تو ایسی بھیانک صورت لے کر کے آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے۔ اگر آنکھیں کھلی ہے تو کھلی کے کھلی رہ جائے، آدمی بند بھی نہیں کر پاتا، کسی کا حال یہ کوئی پیشاب کر دیتا ہے، کوئی پاخانہ کر دیتا ہے، بتانے کی بات نہیں، آپ کو پتا ہے، اور انسان کو موت آ جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ اسرائیل، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ فرشتہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اسرائیل کو دیکھ کر کے لوگوں کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہ بندہ ہی تو ہے نا اللہ کا، اسرائیل کو دیکھ کر ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ رب کا دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ آپ غور تو فرمائیں، سوچے تو صحیح، حضور کا معجزہ کتنا بڑا ہے یہ معراج جسے کہتے ہیں۔ سنیو، اپنے قسمت میں ناز کرو، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا۔ وہ خدا جس کا جسم نہیں، وہ خدا جس کا جسم نہیں، جس کے ہاتھ نہیں، جس کے پیر نہیں، ہمارا نبی اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ غور کریں، جس کا جسم نہیں وہ نظر نہیں آتی۔ دنیا کا کوئی مولوی، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر ہے کوئی جو ہوا کو دیکھ سکے؟ ہوا کے ہاتھ پیر نہیں، اس لیے نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، جب مخلوق کے ہاتھ پیر نہ ہو تو وہ نظر نہ آئے، لیکن وہ خدا جس کا کوئی جسم نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک، حضور اس کو بھی دیکھ لیتے۔
کر ڈرتے بھی نہیں ہیں, ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں, آنکھیں بھی نہیں جھپکتی ہے. یہ سب انشاءاللہ یہ نکات تو کل ہم عرض کریں گے, لیکن آج صرف یہ بتانا ہے کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ پہلے میری مخلوق دیکھ لے, ایک کام کر, مجھے دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں نا, ذرا میری مخلوق دیکھ لے. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ ذرا اپنے چہروں سے پردے ہٹاؤ اور اپنی اصلی شکل سے موسیٰ کے قریب سے گزرو. حضرت موسیٰ طور پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تجھے, دکھانا اپنے آپ کو, دکھا اپنے آپ کو, مجھے دیکھنے سے پہلے میری مخلوق دیکھ. تو جب وہ مخلوق فرشتے گزرنے لگے نا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل پکڑ لیا اور عرض کی میرے اللہ مجھ سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی ہے کہ میں نے یہ سوال کیا. میں نے کہا تجھے دیکھنے کا سوال, میں ان کو نہیں دیکھ سکتا, میرا سینہ پھٹا جاتا ہے ان کی ہیبت کی وجہ سے. تو جبریل آئے اور عرض کرنے لگے موسیٰ آپ نے خدا کو دیکھنے کی بات کی, آپ ان کو دیکھیے, ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ کے اندر کہا نا توبت الیک, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ کس چیز سے کر رہے ہیں موسیٰ؟ یہ جو کہا تھا نا ربی ارنی, یہ ربی ارنی کے بعد توبت الیک کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب فرشتوں کو گزارا میرے اللہ نے, ہیبت ناک فرشتوں گزرو موسیٰ کے قریب سے, تو حضرت موسیٰ کا سینہ پھٹنے کے قریب آ گیا اور حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لغزش پیغمبرانہ سے, اس خطۂ اجتہادی سے توبہ کرتا ہوں. اب غور کریں, جب اللہ کی مخلوق کو حضرت موسیٰ ان کی اصل شکل میں نہ دیکھ سکے, ان ہیبت ناک فرشتوں کو جنہوں نے عرش اٹھا رکھے ہیں, جو عرش کا بوجھ سنبھالتے ہیں, اللہ کے فرشتے کتنے یہ تو وہی جانے, کون کون سے وہی جانے. لیکن ہم کو تو بس ابن عباس نے اتنا بتایا کہ موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا, تو حضرت موسیٰ نے توبہ کر لی کہ اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی شان. لوگ کس منہ سے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں, وہاں موسیٰ کہتے توبت الیک, اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں اب رجوع کرتا ہوں, واپس پلٹتا ہوں مولا. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری ہے. حضور نے نہیں کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, صحیح ہے. تو حضور علیہ السلام کو کیوں دکھایا گیا, بلایا کیوں گیا؟ حضور کو بلانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, جب کوئی جج کا سامنا ہو اور جج سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو, یہ کسی بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو, بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو, بادشاہ نے دعوت دی چلو سب کو میرے گھر دعوت ہے, آؤ دعوت کھانے کے لیے آؤ. ایسے کے اندر سارے عمرہ وزراء کو بلایا, نیا نیا بادشاہ ہے, بادشاہ کو کسی نے دیکھا نہیں. بادشاہ آیا اور ایک شہر میں سب کو دعوت دی اور کہا سب جمع ہو جاؤ. تو کتنا ہی بڑا وزیر ہوگا تھر تھر کانپے گا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں, پتہ نہیں اس کے اخلاق کیا ہو, اس کے کردار کیا ہو, اس کا انداز کیا ہو, اس کی گفتگو کیا ہو, پیار کرے گا کہ جھڑک دے گا, بھگا دے گا, کیا کرے گا وہ؟ غور فرمائیں. اور اس کے بعد بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں, تو فکر ہے کریں کیا کریں. بلکہ خود سب باتیں چھوڑیے, آپ اپنی بات لیجئے. اگر پہلی مرتبہ آپ کو کسی آفیسر کے سامنے جانا ہو تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں, پتہ نہیں میرا کام یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور کرے گا تو کس انداز سے کرے گا, کیا بولے گا, کیا باتیں کرے گا, تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ سامنا ہے نا آپ. بلکہ آپ اس کو قرآن سے دیکھ لیں. اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس برسوں سے ایک عصا رہتا تھا, لکڑی کا ایک عصا تھا, سوٹا جس کو آپ کہتے ہیں, لکڑی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, اور ابتدائے جوانی سے تھا آپ کے پاس, شروعات سے تھا, کیونکہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے. شعیب علیہ السلام کی بکریاں, پیغمبر کی بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چراتے تھے. یہ آپ کی عاجزی تھی, انکساری تھی. نبی کبھی چرواہا نہیں تھا, اور چرواہا کبھی نبی نہیں بن سکتا. جو انبیاء کو چرواہا کہتے ہیں وہ بدبخت ہیں, نبی کے گستاخ ہیں. اس لیے کہ بادشاہ اگر کبھی اپنی چپل سل لے تو یہ اس کی عاجزی ہے, چپل سلنے سے وہ چمار نہیں ہو جاتا, یہ اس کی عاجزی ہے. اسی طرح بکریاں چرانے سے نبی کی عاجزی ہے کہ وہ بکریاں چراتا ہے, بکریاں چرانے سے نبی چرواہا نہیں ہو جاتا. مسجد کا امام اگر کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا دے وہ حمال نہیں ہو جاتا, یہ اس کی عاجزی ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا, رات دن وہ عصا آپ کے پاس رہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے
तूर पर पहुंचने के बाद अल्लाह ने उनको नबूवत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। जब नबूवत अता फरमाई तो भेजना किसके पास था? फिरऔन और फिरऔनियों के पास। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया। दो मौजज़े का तस्करा किया जाता है। एक तो आप अपना हाथ बगल में डालते और निकालते तो वो चमकने लगता, और दूसरा जब असा को जमीन पे रखते तो वो खौफनाक अजदहा बन जाता। तो अल्लाह ने हजरत मूसा से पहले पूछा, जरा तवज्जो करें आप, हजरत मूसा से पूछा, मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है? कंफर्म किया जा रहा है, अल्लाह को तो मालूम है ना, अल्लाह को पता है ना कि मूसा के सीधे हाथ में असा है। वो तो काले पत्थर पर रात की तारीकी में काली चूंटी चलती है, वो उसकी चलने की आवाज को भी सुनता है और उसके चलने को देखता भी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के असा के बारे में पूछता है, तेरे सीधे हाथ में क्या है? यानी मूसा को जो अभी आगे के मरहले आने हैं उसका डर दूर करना है, इसीलिए पूछ रहे तेरे सीधे हाथ में क्या है? तो आपने कहा मेरे सीधे हाथ में असा है और मैं इससे पत्तियां झाड़ता हूं दरख्त की बकरियों को खिलाने के लिए, इसी को टेक लगा करके कभी कभी सो जाता हूं। हजरत मूसा ने पूरी तफसील बताई, है असा मेरा ही है और मैं इससे इतने काम लेता हूं। अल्लाह ने फरमाया इस असा को जमीन पर रख। पहली मर्तबा, अभी तक हजरत मूसा ने भी नहीं देखा था ये मंजर, जो मंजर कुदरत दिखा रही है मूसा को। अपने असा को जमीन पर रख। हजरत मूसा ने असा जमीन पे रखा, वो खौफनाक अजदहा बन गया। जब वो अजदहा बन गया तो हजरत मूसा उस अजदहा को देख के डरने लगे। यही बात है कुरान में, सूरह तौहा उठा करके देखे, उसका खुलासा पेश करूं। हजरत मूसा ने पहली मर्तबा अपनी ही लकड़ी को अजदहा बनते देखा तो डर के पीछे हटे। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, मूसा डर नहीं। इसको वापस हाथ लगा। बोलो मूसा डरे कि नहीं? अगर कुरान न कहता, हदीस में ना आता, तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये जुमले हजरत मूसा के लिए कह सकते थे कि मूसा डर गए। हजरत मूसा अपनी लकड़ी को खौफनाक अजदहा देख करके डर गए। अल्लाह ने कहा डर नहीं, उठा। आपने उठाया, वो फिर लकड़ी बन गई। ये अल्लाह ने वहां क्यों करवाया? तन्हाई में, वादिये तूर में, तूरे सीना पर अल्लाह ने यह काम तन्हाई में क्यों करवाया? कि पहले लकड़ी का पूछा, लकड़ी का मामले को कहा कि ये लकड़ी ही है ना, ये लकड़ी तेरा आसा ही है ना। हजरत मूसा ने खुद कहा ये मेरा आसा है और मैं इससे ये काम लेता हूं, बकरियों को हाँकता हूं, पत्ते झाड़ता हूं, टेक लगा करके सोता हूं। बिल्कुल मामला कंफर्म था। उसके बाद भी मूसा ने जब जमीन पे असा रखा तो मूसा डर गए। अल्लाह ने कहा डर नहीं, हाथ लगा, फिर लकड़ी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये काम क्यों करवाया? इसलिए कि ये काम कहीं और बाद में करवाना था, ये काम बाद में कहीं और करवाना था। फिर क्या हुआ? हजरत मूसा को कहा कि फिरौन के पास जा और कहना कि अल्लाह ने मुझे ये मौजज़ा अता किया है। फिर हजरत मूसा फिरौन के पास गए। उसके दरबार में 70,000 जादूगर थे जो अपनी रस्सियां जमीन पे डालते तो वो रस्सियां सांप बन करके रेंगने लगती, अपनी लकड़ियां जमीन पे डालते तो वो लकड़ियां सांप बनकर रेंगने लगती। अल्लाह अकबर। बल्कि रस्सियां और लकड़ियां अगर डाली जाए तो उसको कोई सांप नहीं बना सकता, लेकिन जादू के जोर से वो लोगों की नजरों पर असर करते थे तो लोगों को वो लकड़ियां सांप नजर आती थी और सांप बन के रेंगती नजर आती थी। हालांकि वो लकड़ियां लकड़ी ही रहती थी, सांप नहीं बनती थी। वो रस्सियां रस्सी रहती थी, सांप नहीं बनती थी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके मुकाबले में, जादूगरों के मुकाबले में भेजना था। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अकेले में मैदान में ये क्यों करवाया? क्योंकि मूसा डरेगा ना, अपने असा को अजदहा बनता देखकर डरेगा ना, तो ये डरने वाला मामला यहां पे खत्म हो जाए अकेले में। और फिर जब मूसा उनके मुकाबले पर जाए तो फिर वहां मूसा शान से असा रखेगा, वहां नहीं डरेगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा डायरेक्ट यहां पर किए बगैर अगर वहां पर करते ये मौजिज़े का इजहार जो अल्लाह पहले इस तूरे सीना की वादी में न करवाता और डायरेक्ट कहता कि जा फिरौन के पास और मैंने तुझे मौजिज़ा दे दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट ये हुक्म देता, तो मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा रखे तो डर गए। तो
وہاں بھی پہلی مرتبہ رکھتے تو ڈر جاتے, اپنے ہی معجزے سے خود ڈرتے تو بولو ان لوگوں پہ کیا اثر پڑتا. حیرت کی بات ہے, وہ کہتے ہم بھی ڈر رہے ہیں, یہ بھی ڈر رہے ہیں, تو یہ کون سا معجزہ ہے؟ تو اللہ نے پہلے کروا کے وہ ڈر کو دل سے نکال دیا, تاکہ موسیٰ, اب جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنے گا تو فرعون ڈر رہا ہوگا, فرعونی ڈر رہے ہوں گے, لیکن موسیٰ بغیر خوف کے وہاں پہ کھڑا رہے گا, ڈٹا رہے گا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ عصا کا معجزہ لے کر کے آئے ہیں. لیکن اگر یہ بات پہلی مرتبہ ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر جاتے تو لوگ جناب موسیٰ کا مذاق اڑاتے. اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی, لیکن ایک نقطہ یہاں کر کے پھر آگے آنا چاہتا ہوں. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حضرت موسیٰ جب یہ معجزہ لے کر کے گئے تو فرعون کے 70,000 درباری جو جادوگر تھے, ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن جب یہ اپنا آئٹم پیش کرنے لگے, جب یہ اپنا جادو پیش کرنے لگے, تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا پہلے آپ رکھیں گے اپنا معاملہ یا پہلے ہم رکھیں اپنا معاملہ؟ گویا کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا, تو اللہ کو ادب کی ادا اتنی پسند آ گئی, انہوں نے پوچھا پہلے آپ یا پہلے ہم؟ آپ نے فرمایا پہلے تم ہی کر لو. اور اس کے بعد اللہ کو یہ ادا پوچھنے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. لیکن میں نے صرف اتنا عرض کرنا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے پہلے تنہائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کروایا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا موسیٰ اچانک اژدہا دیکھ کر کے ڈر جائے گا تو میں تسلی دوں گا نا, میں تسلی دوں گا. موسیٰ ڈر نہیں, لا تخف, ڈر نہیں, اور اگر وہاں ڈرے گا تو پھر مذاق بن جائے گا. اب آج اللہ نے محبوب کو معراج پر کیوں بلایا, اپنا آپ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ اللہ جس کو جتنا زیادہ علم دیتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس لیے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والی ذات ہے اللہ سے تو وہ ہمارے رسول کی ذات ہے. اب اللہ نے قیامت کے دن ہے, اللہ رب العزت نے عرش اب لگانا ہے, عرش پہ کرسی بچھانا ہے, اس کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھانا ہے, اور سارے انبیاء کو, اللہ اکبر, سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, لیکن کرسی کس کو ملے گی؟ ہمارے نبی کو ملے گی. میرے آقا نے سب کی شفاعت کرنا ہے, انبیاء کرام کی نبوت کی گواہی حضور نے دینا ہے, انبیاء کرام نے تبلیغ کا کام کیا, اس کی گواہی حضور نے دینا ہے, انبیاء کرام کی صداقت کی گواہی حضور نے دینا ہے. گویا کہ قیامت کے دن کا دولہا صرف اور صرف میرے رسول کی ذات ہوگی, میرے آقا کی ذات ہوگی, اور وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. انبیاء نفسی نفسی کیوں کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا, تو اللہ کو جب نہیں دیکھا تو اب اللہ کو بے پردہ دیکھنے کی باری ہے, تو وہ ڈر رہے ہیں, نفسی نفسی کہہ رہے ہیں. ان سے زیادہ تو حضور کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اگر حضور بھی اللہ کو نہ دیکھتے تو حضور بھی نفسی نفسی کہتے. میرے بھائی, اگر ایک گھر میں میت ہو جائے اور سارے ہی لوگ رونے لگے اور گھر میں کوئی بڑا تسلی دینے والا نہ ہو, تب تو تماشا ہو جاتا ہے. کوئی ایک تو ہوتا ہے جب سب رو رہے ہوتے تو وہ تسلی دیتا ہے, تو وہ سب کو سنبھالتا ہے, سب کا سہارا بنتا ہے. اب قیامت کے دن سبھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, اور قیامت کا دولہا شافعی یوم النشور بھی نفسی نفسی کہے گا, تو لوگوں کی ہمت کون بندھائے گا, لوگوں کی ڈھارس کون بندھائے گا؟ حالانکہ حضور تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا محبوب آ کر کے پہلے مجھے دیکھ لے تاکہ یہ تیرا ڈر ختم ہو جائے, کیونکہ حضور جب گئے نا تو آقا کریم ڈر کی وجہ سے رکتے تھے. آگے اگر وقت رہا تو اس پر گفتگو ہوگی, حضور رکتے تھے تو اللہ کہتا تھا ادن منی یا محبوب, ادن منی یا حبیب, ادن منی یا محمد, ادن منی یا احمد. حبیب اور قریبا, اور قریبا. حضور ڈر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے, کیونکہ خوف تھا رب تبارک و تعالیٰ کا, لیکن اللہ نے ڈر نکالا, فرمایا ادن منی یا حبیب, میرے قریبا قریبا قریبا, اور اتنے قریب بلایا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, اللہ نے اتنے قریب بلایا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا, اور کہا محبوب مجھے جی بھر کے دیکھ لے, اور دیکھ بھی لے, باتیں بھی کر لے. تو اب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا آپ دکھا دیا ہے. حضور نے اللہ کو بے پردہ دیکھ لیا, اور
دیکھا, اور ابن عباس تو کہتے ہیں 2 مرتبہ, اور مسلم شریف کی حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ 9 مرتبہ کیسے دیکھا؟ 9 مرتبہ اس طرح دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نمازیں ملی ہے, جائیے کم کرا کے لائیے. تو گئے 5 کم ہوئی, پھر گئے 5 کم ہوئی, پھر گئے 5 کم ہوئی, اب 50 سے 45 ہوئی, تو کتنی مرتبہ جانے پہ جو ہے وہ 50 سے 5 ہوگی, 45 کم ہوئی, 5 بچی, تو کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ گئے. 1 مرتبہ خدا نے بلایا, 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے. گویا کہ خدا کے حسن سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اب بار بار جا رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں. میرا امام کہتا ہے قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اب پتا چلا کہ اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اتنے قریب کیوں بلایا کہ محبوب جب میرے دیکھنے کے خوف سے سارے انبیاء ڈر رہے ہوں گے تو وہاں پر بے خوف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں تو معراج کی شب خدا کو دیکھ چکا ہوں, اس سے پیار بھری باتیں کر چکا ہوں. ایسے ہی جیسے موسیٰ کے عصا کو سانپ بنتا دیکھ کر سب ڈرے, موسیٰ نہیں ڈرے, کیونکہ پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا, پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا, اور اب خدا کو دیکھ کر ڈر دور ہو چکا. کیوں دور ہو چکا؟ اس لیے کہ وہ تو قریب بلا کر کے کیسی باتیں کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, بلا کر سلام کرتا ہے, وہ تو بلا کر سلام کرتا ہے, باتیں بھی کرتا ہے. اور کتنی باتیں کی, خود کہتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. انشاءاللہ کل اگر وقت رہا تو میں عرض کروں گا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کیا کیا باتیں ہوئی. کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو حضور کی معراج کی ایک حکمت یہ تھی کہ محبوب آجا, قیامت میں سب ڈریں گے, تو نہیں ڈرنا. اسی لیے تو سب ڈریں گے, نفسی نفسی کہیں گے. حضور کیا کریں گے پتہ ہے؟ میزان پہ جا کے اپنی نیکیاں گنہگاروں کی نیکیوں میں ملا کر ان کو کامیاب کریں گے. پل صراط پہ کھڑے ہو کے رب سلیم کہہ کے ان کو پار لگائیں گے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ, جبریل پر بچھائیں تو پر کو. اور محبوب جب خدائی کو دیکھ لیا تو بچا کون؟ خدا کو دیکھ لیا, جتنے فرشتے تھے حضور نے سب کو دیکھا. جتنے فرشتے تھے, آقا فرماتے ہیں میں نے اسرائیل کو بھی دیکھا, وہ ہنستا نہیں تھا. سرکار فرماتے ہیں وہ ہنستا نہیں تھا. جبریل اس کو لے کر آیا, میں نے پوچھا جبریل یہ ہنستا بھی نہیں, یہ کون ہے؟ یہ مسکراتا نہیں. شب معراج اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں, کون ہے؟ کہا حضور یہ کبھی بھی نہیں مسکراتا, یہ ملک الموت ہے, یہ اسرائیل ہے. حضور نے اس کو بھی دیکھا, حضور پہ کوئی اثر نہیں ہوا. ارے خدا کو دیکھ کر کے جس کی پلک نہ جھپکے, پھر اسرائیل کو دیکھنا اور اسرافیل کو دیکھنا, بلکہ اس رات تو ان لوگوں کا دیکھنا, ان کی معراج ہو گئی. حضور کی معراج کی انہوں نے خدا کو دیکھا, ان کی معراج کی انہوں نے حضور کا دیدار کیا. اور پھر سب فرشتوں نے عرض کی اللہ ایک بار اور دیکھنا چاہتے. پہلے آسمان والوں کو زیارت ہوئی, دوسرے والوں کو, تیسرے والوں کو, چوتھے والوں کو, پانچویں والوں کو, چھٹے والوں کو, ساتویں والوں کو, سب کو زیارت ہوگی. تو سب کہتے تھے ایک بار اور دکھا دے محبوب کو. تو اللہ نے کہا سب آ جاؤ اور سدرہ پہ جمع ہو جاؤ. سدرہ ایک درخت ہے, اس کی مثال حضور نے دنیا کے بیری کے درخت سے دی. وہ بیری کا نہیں ہے لیکن حضور نے مثال دے کے سمجھایا. جیسے بیری کا تمہارا درخت ہوتا ہے ایسا ہے, اور اس کا ایک ایک پتا جو ہے وہ ہاتھی کے کان کی طرح میں نے دیکھا, اور اس کے پھل میں نے مٹکوں کی طرح دیکھا. سرکار فرماتے ہیں اور ہر پتے پہ میں نے فرشتہ دیکھا. بیری گویا کہ اس سدرہ کے درخت کو فرشتوں کے نور نے ڈھانپ لیا تھا. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے, ڈھانپ لیا تھا. آقا فرماتے ہیں جتنے فرشتے تھے میرا حسن دیکھتے تھے اور سبحان اللہ کہتے تھے. حضور کو دیکھ کر کے فرشتے سبحان اللہ کہتے تھے. حضور کی معراج کی حکمت یہ ہے.